नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान आर्जी जंग बंदी खत्म होने में अब सिर्फ चंद ही लम्हे बाकी हैं। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत होने वाली हंगामी बैठक ने आलमी सफारतकारी में एक हलचल मचा दी है। एक तरफ सदर ट्रंप आबना हुर्मस की बंदिश को ब्लैकमेलिंग करार देकर सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं, तो दूसरी जानिब तेहरान से बाक़िर क़ालिबाफ़ की ललकार भी सुनाई दे रही है कि अगर गलती की गई तो जवाब पूरी कुव्वत से मिलेगा। ईरान ने आबना हुर्मस पर कंट्रोल दोबारा सख्त कर दिया है और गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स भी मांगा जा रहा है। इस संगीन तनाज़े में सबकी नज़रें अब इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान की सालिसी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। क्या पाकिस्तान खित्ते को एक बड़ी जंग से बचाने में कामयाब हो जाएगा? क्या मुज़ाकरात की मेज़ पर कोई ऐसा फॉर्मूला तय पा जाएगा जो सबके लिए काबिल कबूल हो? आज हम इसी लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल का अहाता भी करेंगे। इसी पर बात करेंगे। रज़ा बशीर तारड़ साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। दीगर पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे इस ट्रांसमिशन के हिस्से में। लेकिन रज़ा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अहम तरीन बात यह है कि जंग बंदी ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। रज़ा साहब, क्या इतने कम वक्त में कोई ब्रेक थ्रू आपके नज़दीक मुमकिन है, या अब सिर्फ जंग बंदी में तोसी की कोशिश ही की जा रही है? आपके नज़दीक क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें पहली बात तो ये है कि जंग बंदी के अलावा कोई चारा नहीं, और अगर जंग बंदी के अलावा चारा होता तो ये जंग बंदी होती ना, और अभी तक हम जो है वो जंगो जतन देख रहे होते ना। तो पहले तो ये ज़हन में रखें वाली बात। अब आ गया मसला कि किसको ज़्यादा जल्दी है। ईरान का के लिए जो इस वक्त मसला है, उनका जो मतमा नज़र है मेरे ख्याल में, वो ये है कि हम ज़ाहिर है जीतना तो मुश्किल है, लेकिन अगर हम हारे ना और हम मतलब मज़ीद वक्त निकाल सकें तो हमारे लिए बेहतर है। अमेरिका को जल्दी इस तरह से है कि उनके आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, और एक उनके ऊपर अंदरूनी दबाव भी है। और इसमें यह भी याद रखने वाली बात है कि दोनों साइडों ने जिसको आप कह सकते हैं ना कि सफारतकारी बजरिया सोशल मीडिया भी थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, तो एक प्रेशर है। अब दोनों तरफ ये है कि अगर ये नज़र आता है कि जी अमेरिका ने घुटने टेक दिए, तो वो जाहिर है उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, रेपुटेशनल कॉस्ट जिसको कहते हैं। ईरान के लिए भी जाहिर है नज़रियाती मुल्क है, एक जज्बात भी हैं और बहुत कुछ है। अब रही बात कि 3 दिन में क्या हो सकता है, तो आपने पहले भी देखा कि बिल्कुल जब मामला तबाही के दहाने पे था, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तौफीक दी और हमने देखा कि जंग बंदी हुई और उसके बाद सफारती कोशिशें हुई। तो बहुत कुछ सकता है। अब रहेगी बात कि क्या फॉर्मूला होगा। इसमें बहुत सारी जो है मुमकिनात हैं। अवामी जमहूरिया चीन का रोल हो सकता है, रूस का हो सकता है एक ज़ामिन के तौर पे, क्योंकि ईरानियों को ये है कि जी अगर हमने कुछ थोड़ा इसमें ले तो लाल किया तो मुमकिन है कि ये दोबारा हम पे कुछ अरसे बाद हमला हो जाए। तो जाहिर है उनको भी एक ज़मानत चाहिए कि उनके ऊपर मुसलसल ये तलवार ना लटकती रहे। ट्रंप साहब को कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि जिसको वो अपनी पब्लिक को दिखा सकें कि देखें मैंने ये बहुत बड़ा एक मसला हल कर दिया है, जो हल तलब था 47 साल थे और मैंने वो कर दिया। जी ठीक है, ग़ालिबन राब्ता हमारा रज़ा साहब से मुनक़ता हो गया है, और जैसे कि वो अपना एनालिसिस इस हवाले से जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है उस पर डेवलप कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान एक आर्जी जंग बंदी ख़त्म होने में अब चूँकि सिर्फ चंद ही लम्हे बाकी हैं, अहम तरीन सवाल ये है, अहम तरीन मामला ये है कि हालात वाक़यात आगे किस जानिब बढ़ेंगे। वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत होने वाली हंगामी बैठक ने आलमी सफारतकारी में हलचल मचा दी है, और एक तरफ सदर ट्रंप आबना हुर्मस की बंदिश को ब्लैकमेलिंग करार देकर सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं, तो दूसरी जानिब तेहरान से बाक़िर क़ालिबाफ़ की ललकार भी सुनाई दे रही है। जी रज़ा साहब, एक तो आप काइंडली कंटिन्यू कीजिएगा जो आप बात कर रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है अब चूँकि सिर्फ 3 दिन ही रह गए हैं सीज़ फायर में, तो आगे ये बड़ा ज़रूरी है चूँकि सारी दुनिया की नज़र इस जानिब है कि आगे मामला अब किस जानिब बढ़ सकते हैं। जी इंशाल्लाह। अब चैलेंज ये है कि इस तरह का कि जिसमें किसी भी फरीक को ये मौका ना मिले कि वो कहे कि जी मैंने फतह हासिल कर लिया और दूसरे को शिकस्त फाश दे दिया। अल्फाज बहुत ज़रूरी होते हैं, ये नफ्सियाती मसाइल होते हैं,
تو میرے خیال میں صرف ضرورت جذباتیت سے زیادہ ایک جو ہے نا حقیقت پسندی کی ہے، کیونکہ جذبات سے ظاہر ہے کچھ دیر کے لیے ایک موڈ اچھا ہوتا ہے یا جو بھی ایک جوش ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں اس کے بہت برے نتائج ہیں۔ تو بالکل انشاءاللہ جی پوری امید رکھیں، اور یہ بہرحال اس طرح کا سچویشن، اس طرح کا سولوشن ہوگا کہ جس میں کسی کی بھی وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بے عزتی نہ ہو۔ بالکل تو اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ اب انشاءاللہ، لیکن 3 دن میں انشاءاللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی انشاءاللہ اچھا نتیجہ نکلے۔ کوئی اچھا نتیجہ ہی نکلے گا۔ رضا صاحب یہ بھی کہے گا کہ جیسا کہ ہم فارمولا کی بات کر رہے ہیں، پاکستان ایک ایسے وقت میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دوسری چیزیں ہیں، ثالث کا کردار اس وقت میں ادا کیا جا رہا ہے جب دونوں فریق اپنے سخت ترین موقف پر کھڑے ہیں۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی جی پاکستان کے پاس کوئی ایسا درمیانی راستہ یا پھر فارمولا موجود ہے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہے؟ دیکھیں جی، اس میں پہلے بھی کافی سال ہو گئے ہیں، ایک ایگریمنٹ ہوا بھی تھا جب ایران نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو یورینیم ہے اس کو ترکی بھیج دیا جائے۔ وہ لو انریچ یورینیم تھا اس وقت، اس کا اتنا لیول آف انریچمنٹ نہیں تھا، اور اب لیکن اس وقت امریکہ نے انکار کر دیا تھا اور یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ اس میں ترکی اور جرمنی نے کردار ادا کیا تھا، وہ اس وقت غیر مستقل رکن تھے سلامتی کونسل کے۔ تو اس میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے ہیں، اور یہ سب کچھ کر کے امریکہ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ بہرحال ایرانی جو ہیں وہ مکمل طور پہ جھکنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اس میں جہاں تک فارمولا کا سوال ہے تو ٹھیک ہے، اگر ابھی امریکی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یورینیم ہمارے حوالے کر دیں، اس کا کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک فوری ریلیف دی جا سکتی ہے ایران کو، ان کے جو منجمد شدہ اثاثے ہیں ان کو واگزار کر کے، اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا ان کو گارنٹی دی جائے کہ یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ہی نیتن یاہو کا مثلا کیس اگر کسی بری طرف جا رہا ہے، جو ان کے اوپر ایک رشوت ستانی کا کیس چل رہا ہے، تو وہ فرمائش کریں کہ جناب یہ ذرا کیوں نہ ہم ایک دو حملے اور کر دیں۔ تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ کوئی بچگانہ کھیل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ایک طرح سے مذاق میں بات شروع ہوئی، ان کا یہ خیال تھا کہ چند گھنٹوں میں ایرانی بالکل جو ہے نا اپنے گھٹنوں پہ چلے جائیں گے، وہ نہیں ہوا، اور اس کا خمیازہ ساری دنیا نے بھگت رہی ہے، مزید بھگتے گی اگر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو پھر میرے خیال میں جس طرح عالمی معیشت ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اس طرح نہیں رہے گی، پھر اس کا سیکورٹی آرکیٹیکچر بھی بدلے گا مڈل ایسٹ کا، یہ وہ۔ اور اس کے علاوہ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ امریکہ کی ظاہر ہے جو ہے نا وہ ساکھ کو بھی زد پڑے گی۔ تو اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایران کا ظاہر ہے زیادہ نقصان ہوگا، لیکن ان میں بہرحال وہ جذبہ اور وہ ایک استقامت زیادہ ہے، جی اور جو کہ شاید امریکی پبلک میں نہ ہو، کیونکہ جب وہاں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں پھر، اور اس وقت یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو ریٹنگ ہے وہ بہت جو ہے نا کم سطح پہ آ گئی ہے۔ نیتن یاہو کے ساتھ جو ایک مخاصمت اور نفرت ہے وہ امریکہ کے پبلک میں بہت بڑھ گئی ہے۔ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، مطلب اس میں جو بھی اگر دیکھا جائے نا کہ جی یہ اینگل ہے، وہ اینگل جی ہے، اس کا یہ پولیٹیکل اینگل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، معاملات اس سے آگے نکل چکے ہیں۔ تو ظاہر اب ہے یہ ہے کہ جنگیں تو یہ بالکل رضا صاحب یہ یہی بات ہے کہ جنگیں تو خیر کسی کے مفاد میں نہیں ہے، امن ہی سب کے بالکل مفاد میں۔ بالکل یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے۔ میں آپ کی اسی بات کو عبداللہ صاحب کی جانب بھی لے کر بڑھتی ہوں۔ عبداللہ صاحب، ہم دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ روز تک معاملات بڑے مختلف تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ آبنہ ہرمز دوبارہ بند ہوئی، اور پھر ڈیفینیٹلی پھر جو معاملات ہیں وہ اب کس جانب بڑھ رہے ہیں، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ آپ کے نزدیک آپ کیسے انالائز کریں گے سچویشن کو؟ چونکہ ایران کی جانب سے آبنہ ہرمز پر کنٹرول اور تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے حوالے سے یہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ اس کا ایک پراپر ریگولیشن ہوگا، ایک پراپر میکینزم ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کر کوئی اس حوالے سے کنسنسس ڈیولپ ہو سکے گا دونوں ملکوں میں؟ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ صوبیہ صاحبہ، شیرین صاحبہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ایسا ہوئی ہے، لیکن کیا ایک ملک جو امریکہ ہے اس کے اوپر کوئی بھی عالمی پابندی، عالمی قانون کوئی نافذ ہوتا ہے؟ تو وہ تو نافذ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو طریقہ انہوں نے دکھایا ہے نا، لوگوں کو یہ راستہ دکھایا ہے
کہ دنیا بغیر گورننس کے چل رہی ہے، بغیر کوئی قاعدے قانون کے چل رہی ہے، بغیر یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے چل رہی ہے، بغیر جنیوا کنونشن آن وارفیئر کے لا کے مطابق چل رہی ہے. تو یہ تو آپ دیکھیں نا، گوانتنامو بے بنا دیا ہے جہاں ان کے اوپر وہ کسی قسم کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. یہ کون سے لوگ ہیں؟ ہم تو سگنیٹری نہیں ہیں جناب، ہم تو اس کے اندر آپ کے سامنے پیش ہی نہیں ہوتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ نیتن یاہو کو دہشت گرد جو ایک مجرم قرار دیا گیا ICJ کی جانب سے، اور ایک ہفتے کے بعد وہ امریکہ میں یونائٹڈ نیشن کے اندر خطاب کر رہا تھا. تو واٹ ڈز دس انڈیکیٹ؟ اب جو اس کے اندر، اس جنگ کے اندر ایک بات جو میں پاکستان کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، دیکھیں مجھے یہ خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہیں کوئی بھارتی اور اسرائیلی لابی ہے اور کچھ ایسے لوگ جو پاکستان کے خلاف، جیسے بریڈ شرمن وغیرہ، جو کہ ایک اپنا انفلوئنس رکھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایران کے سامنے خراب کیا جائے، اس کا امیج کو ڈسٹارٹ کیا جائے. پاکستان نے بڑی مشکل سے یہ کانفیڈنس حاصل کیا کہ ایران کا اعتماد جیتا، اور اس میں دیکھیں ایک صرف ان کی لیڈرشپ کا نہیں بلکہ ایک قوم کا اعتماد جیتا. اور یہی وجہ تھی کہ آزادی اسکوائر میں ہمارے حوالے سے پرچموں کی بہار دیکھی. اچھا، اب کچھ ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو خود تو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن وہ پاکستان کو خراب کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ ایک میرے خیال میں بزنس مین کی طرح سوچ رہے ہیں. ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ان کو ایک اسٹیٹسمین کی طرح سامنے آنا چاہیے. انہوں نے جو وعدے کیے ہیں ان کو وفا کرنا چاہیے. یہ جنگ وہ نہیں جیت سکتے. دیکھیں، یہ مذاکرات ناکام ہوئے تھے، پھر یہ جنگ شروع ہوئی، اس کے بعد پھر یہ جنگ وہ نہیں جیت پائے، اس لیے مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے. پاکستان نے اہم ترین کردار، تاریخ ساز کردار ادا کیا، لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو پھر سیبوٹاج کس کی جانب کیا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ ایران کے تمام تحفظات کہ ہمیں مستقبل کی جنگ بندی کی تو کون دے گا، ہمیں سیکیورٹی کون دے گا، جنگ بندی کی کون سیکیورٹی دے گا. تو وہ جنگ بندی کی سیکیورٹی کوئی دینے والا ہی نہیں ہے. یعنی کہ ہر بار وہ اپنے کیے سے پلٹ جاتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے جو ایسٹس فریز ہیں وہ ان کو واپس کر دیں گے، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا، پھر وہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میرے کنٹرول میں آ گئی، پھر وہ شکریہ ایران کا کہتے ہیں کہ جناب ایران نے کھول دی. پھر ایران جو ہے وہ آگے سے دیکھیں، fear a man who has got nothing to lose. جو قوم جب پہلے ہی اس کے اوپر اتنا ظلم ہو گیا ہو. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس کے مطابق، یہ BBC کی رپورٹ ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے جو اڈے ہیں ان کے پاس اسلحہ کے ذخائر ختم ہو گئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ دوبارہ اپنے آپ کو اسلحہ کے ذخائر دوبارہ سمیٹ لیں اور پھر یہ جنگ شروع کر دیں. دیکھیے، سب سے بڑی آخری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی اس کے اندر کہ یہ افغانستان نہیں ہے جہاں کوئی آبنائے ہرمز نہ تھی. یہ ایران اور خلیج کا معاملہ ہے جہاں آبنائے ہرمز ہے، تجارت ہے، دنیا کا ٹریڈ، دنیا کا تیل اس سے مشروط ہے، دنیا کی LPG موجود ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں آبنائے ہرمز کا جو پانی ہے اس کو ڈی سیلینیٹ کر کے 1 کروڑ سے زیادہ قوم پانی اس کا استعمال کرتی ہے جو خلیج میں بستے ہیں لوگ. اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ تمام کا تمام انویسٹر ہیں امریکہ کے اندر. اگر انہوں نے پیسہ نہ دیا تو پھر اس کے بعد امریکہ کا سسٹم کیسے چلے گا؟ وہ تو ویسے ہی دنیا کا مقروض ترین ملک ہے، $37.4 ٹریلین کا. اور پھر اس جنگ کو چلیں دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ شروع کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ پھر بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ ہوگا. اور یہی سچویشن روم میں جو ان کو بتایا گیا ہے امریکن پریزیڈنٹ کو کہ جناب اس کا پھر بھی نتیجہ تو مذاکرات پہ نکلے گا، لیکن تب مڈ ٹرم الیکشن بہت قریب آ چکے ہوں گے، تب آپ کا عرب الائز آپ سے بہت دور جا چکے ہوں گے، تب دنیا کی معیشت آپ کے اوپر ایک دباؤ بن کر ایک ننگی تلوار کی طرح لٹکے گی، اور مزید آپ کے یورپین الائز آپ سے جو ہے وہ کنارہ کر لیں گے. اور اسرائیل کے اوپر
پابندیاں عائد کرنا شروع کر دیں گے، جس طرح سے یورپ کے مختلف جگہوں پہ ہونا شروع ہو گئی ہے. ابھی یونائٹڈ نیشن نے ان کے اوپر اسلحہ خریدنے جو صحیح بیچنے کی پابندی ہے وہ لگا دی. اب آپ یہ دیکھیں یہ ہیں تو صحیح نا، کامیابیاں بہت بڑی ہیں، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس کو سمجھیں. پاکستان نے ٹرسٹ حاصل کیا، 3 دن بالکل ہمارے فیلڈ مارشل وہاں رہے اور یہ آبنائے ہرمز کھل گئی، جو امریکہ کا صدر نہ کروا پایا، جو پوری دنیا نہ کروا پائی، جو بالکل ایسے پوری ہی عبداللہ یورپین حمید گل صاحب، نہ کروا پاکستان پائی. کی کوششیں سفارتکاری تو جاری ہی ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششیں بھی جاری ہیں اور امید ہے کہ اچھا ہی اس کا نتیجہ نکلے گا. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. رضا بشیر صاحب، آپ کہیے گا کہ جیسے کہ عبداللہ حمید گل صاحب نے اپنا انالیسس پیش کیا ہے اور خاص طور پر معیشت کے حوالے سے انہوں نے اپنا انالیسس پیش کیا ہے، ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز پر کنٹرول اور تجارتی جہازوں پر ٹیکس لگانے کے مطالبے کو واشنگٹن ایک بلیک میلنگ کہہ رہا ہے. اگر یہ تنازع کسی طریقے سے حل نہیں ہوتا تو آپ کہیے گا کہ عالمی معیشت پر اور خصوصاً اگر ہم پاکستان کی توانائی کی ضروریات پر بات کرتے ہیں تو اس کا کیا اثر مرتب ہوگا آپ کے خیال سے؟ دیکھیں جی، ظاہر ہے اثر تو برا ہی ہوگا، بلکہ خاصا برا ہوگا. لیکن اس میں جو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے، اگر یہ معاملہ اس نہج پہ آ گیا کہ امریکہ جس طرح ایران نے کہا کہ ہم اسے بند کریں گے، امریکہ نے کہا یہ بلیک میل ہے، اور پھر وہ میڈیا ہائپ کے تھرو اس کو جب بلڈ کر کے تو وہ عوام کے ذہنوں میں یہ خاکہ آ سکتا ہے کہ جی یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ ہے. اور جب یہ نظر آیا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے تو صدر ٹرمپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ بہت بڑی ہماری فتح ہے، ہم نے یہ جو ہے آبنائے ہرمز کو کھلوا لیا ہے، باقی جوہری مسئلے پہ بھی بات ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے وہ ان کو اس کا ممکنہ طور پہ انتخابی فائدہ ہو سکتا ہے. اگر فزیکلی جس طرح عبداللہ گل صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ واقعی معاملہ دوبارہ جو ہے لڑائی شروع ہو گئی تو اس میں یہ ہے کہ ایران کا تو جو چلیں وہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم والی بات ہے کہ ان کا تو نقصان بہت ہو چکا ہے، مزید ہوگا. لیکن جو امریکہ کے اتحادی ہیں ان کو بہت زیادہ اس کا زیادہ نقصان پہنچنے کا احتمال ہے. پانی کا مسئلہ جس طرح عبداللہ گل صاحب نے فرمایا، تو یہ پانی کا تو جی دیکھیں بہت بڑا مسئلہ ہے نا. تو یہ پانی کہاں سے آئے گا؟ ٹینکر آئیں گے، اس کے کیا ہوگا؟ تو جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی نکل جائے گی. تو اس میں یہی ہے کہ دونوں طرف جو دونوں فریق ہیں ان کو شاید یہ پوسچرنگ جسے کہتے ہیں یہ جاری رکھیں گے اور اس پہ مزید بات چیت ہو کے، اور تاکہ دونوں اپنی جو ڈومیسٹک گیلریز ہیں، جو ان کے ووٹر ہیں، ان کو یہ بتا سکیں کہ دیکھیں جی ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکے، ہم ڈٹے رہے ہیں. امریکہ کے لیے ظاہر ہے یہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ امریکہ بہرحال دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے حربی لحاظ سے، اور اس کے لیے ایک ریپوٹیشن کا معاملہ بھی ہے. تو یہ انشاءاللہ اس طریقے سے بات آگے جا سکتی ہے. لیکن دیکھیں جذبات جو ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جو جذبات کی وجہ سے اصولوں کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے. یہ جنگل میں نہیں چیز آپ کو نظر آتی. تو اس لیے یہ آپ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ جی جو ہم چاہتے ہیں وہی ہوگا. یہی تو عام ہے کہ خواہشات میں اور آن دا گراؤنڈ جو ریالٹی ہے، رضا صاحب آپ کی والی بات بالکل ویلڈ ہے، اس میں فرق ہے. عبداللہ صاحب یہی بات اگر ہم تھوڑا اس پیراہے میں دیکھیں، یہ بات درست ہے کہ دونوں ممالک اپنی اپنی عوام کے لیے کیا لے کر آنا چاہتے ہیں میز پر، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن یہاں معاملہ تو ایک ہی وہ نقطہ ہے جس پر ڈیڈ لاک ہے، وہ ہے یورینیم افزودگی کا. تو اس پر ایران بھی کچھ ظاہر لوز کرنے کو تیار نہیں ہے اور امریکہ اس حوالے سے بہت کچھ گین کرنے کو تیار ہے. تو اس پر کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بریک تھرو سامنے آ سکتا ہے؟ شیرین صاحبہ، معاملہ یورینیم افزودگی کا بھی نہیں ہے، معاملہ اپنی ناک کا ہے. اور یہ امریکہ کو اپنی ناک بچانے کی بات آ رہی ہے، لیکن اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب وہ ایک سول سپر پاور نہیں بلکہ اس کو پاور شیئرنگ کرنی پڑے گی روس اور چین کے ساتھ مل کر. اور اگر وہ یہ کر پائے گا تو وہ زیادہ دیر چل پائے گا، اور اگر وہ یہ نہیں کر پایا تو پھر وہ ویسٹرن ہیمسفیئر تک محدود ہو کے رہ جائے گا اور پھر امپلوژن کا شکار ہو جائے گا. دیکھیں اندر سے ٹوٹ پھوٹ اس لیے ہے کیونکہ ان کے اندر کئی ایسی اسٹیٹس ہیں، رضا صاحب جانتے ہیں
کہ وہ تمام ہسپینک کلچر کو ڈومینیٹ کرتے ہیں وہاں، اور میکسیکو اور اسپین، اٹلی، یہ تمام ممالک ان سے دور ہو چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ کا کیونکہ قانون بھی علیحدہ علیحدہ ریاستیں ہیں، علیحدہ علیحدہ قوانین ہیں، ان کے بجٹ ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ جناب علیحدہ ٹیکسیشن ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم امریکہ کے مس ایڈونچرز کے لیے، واشنگٹن کے مس ایڈونچرز کے لیے کیوں کردار ادا کریں؟ خاص طور پہ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں ایک جو بنیادی امریکن ڈریم جس کو کہا جاتا تھا، وہ تو ڈسٹارٹ ہو کے رہ گیا نا۔ دنیا امریکہ کیوں جانا چاہتی تھی؟ اسی وجہ سے ایک امریکن ڈریم تھا، وہ امریکن ڈریم تو کہیں تاریخ کا حصہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے جو میرے خیال ہے کہ سب سے بڑی بات اس ٹائم پہ جو کہ سپوائلرز ہیں، دیکھیں اسرائیل کے حوالے سے پہلے کبھی کسی نے سوچا تھا کہ 24 ووٹ اس کے خلاف پڑ جائیں گے کہ جناب ہم اسلحہ نہیں دیتے؟ کبھی صدر کے حوالے سے جو ابھی قانون انہوں نے بنانے چلے تھے، جو انہوں نے امپلیمنٹ کر رہے تھے رول کو، ایک ووٹ سے فرق پڑ گیا اور صدر کے ورنہ جو اختیارات تھے وہ محدود ہو جاتے ایک ووٹ کا۔ تو یہ ایک ووٹ کتنی جلدی آ سکتا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو اٹس اے میٹر آف ٹائم۔ اچھا، پھر اس کے اندر ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایران ایک اتنا بڑا ملک ہے جس کے ساتھ ملحقہ ممالک بہت سارے ہیں، جہاں اس کے مختلف ایلائز موجود ہیں۔ ایران اپنے ایلائز کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، یہ میٹر اب انا کا آ چکا ہے۔ اور دوسرا ایک میٹر اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے، اور رضا صاحب اس کو بہت اچھا جانتے ہیں کہ ایک بزنس مین کوشش یہ کرتا ہے کہ میں آخری میں جو ہے نا وہ بھاگتے چور کی لنگوٹی بھی اتار لوں۔ تو مقصد یہاں میں نے یہ مثال ایک صرف اردو کی ضرب المثل سے دی ہے۔ ایران ایک بہادر ملک ہے، ایران ایک غیور ملک ہے، اور میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور انہوں نے یہ عزت حاصل کی ہے، ان کو کسی نے دی نہیں ہے۔ اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ میں ان سے کسی صورت جو ہے پیٹی چیزوں کے اوپر کہ میں وہ $30 بلین روک لوں، میں ان کے جو ہے وہ کم از کم اور کچھ نہیں ہو تو نیوکلیر ڈسٹ لے لوں، یعنی کہ یہ تمام چیزیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں دیکھو جیت گیا۔ اچھا، یہ ڈیبیٹ بڑا عرصہ چلے گی کہ کون جیت گیا کون ہار گیا، حقیقت یہ ہے جو معاملہ ہے وہ صرف پریشر بلڈنگ کا ہے۔ ہاں، حقیقت یہ ہے کہ ایران جیت گیا، یہ پوسچرنگ ہے۔ یہ مذاکرات کل بھی کامیاب ہوئے تھے 12 تاریخ کو پاکستان میں، یہ آج بھی کامیاب ہیں، یہ اگلے ہفتے پاکستان بھی آئیں گے۔ آپ کو نظر آئے گا ان کی ایڈوانس پارٹیاں پاکستان پہنچنا شروع ہو چکی ہیں، یہ میرے میں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک بہت بڑا کردار ادا کر چکا ہے۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک ذہین آدمی جلد کہیں امریکہ کے اندر موجود ہوگا، اور وہ ذہین آدمی شاید کچھ ذہانت کچھ ایسے ذہنوں میں ڈال دے جن کے اندر میرے خیال میں فی الحال غرور اور تکبر بھرا ہوا ہے۔ چلیں، وی ڈیفینیٹلی وش کہ آگے معاملات ایسے ہی ہوں اور انشاءاللہ بہتری کی جانب گامزن ہوں۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رضا بشیر طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دونوں معزز مہمانوں نے بڑا مفصل تجزیہ اپنا سما کے ناظرین کے سامنے رکھا۔